बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुर्तज़ा राय आपकी खिदमत पे हाज़िर हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकसूद अहमद। इनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और ये इस्लामाबाद में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त ये 365 न्यूज़ से मुंसलिक हैं। इनके साथ आज बात करेंगे कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी अभी तक गुड्डी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी और वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी में हिंदुस्तान में कमी क्यों होना शुरू हो चुकी है और मोदी को शिकस्त जो पाकिस्तान के हाथों हुई है, आखिर इस शिकस्त की बड़ी वजह क्या है, तो कश्मीरी इस हवाले से क्या सोचते हैं, तो खुसूसी तौर पर मैंने मकसूद अहमद को दावत दी। बहुत शुक्रिया मकसूद। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी इससे पहले माजी में उनकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी वजह आपको क्या समझ आती है? वो कहते हैं ना, झूठ के पाँव कहाँ। तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्यों नीचे आ गया, तो आप और मेरे नज़दीक यही चीज़ आ रही है कि मोदी ने पहले टेन्योर में, फिर सेकंड टेन्योर में बहुत बड़े बुलंद बाग दावे किए हैं। मिसाल के तौर पर उसने करोड़ों नौकरियाँ देने का वादा किया। फिर जनाब आली उसने इसी तरह कई मसाजिद को मिस्मार करने, उनकी जगह मंदिर बनाने का वादा किया आवाम से, और भी बहुत सारे, मतलब बेटी बचाओ, वो बहुत सारे डिजिटल इंडिया वगैरह, इस तरह के बहुत बुलंद दावे किए हैं उसने। ऑन ग्राउंड उसने दिखाया भी है बाई गोदी मीडिया, यानी उसके सपोर्ट में जो गोदी मीडिया ने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश भी की है, मोदी इस तरह कर रहा है। लेकिन आखिर वही वाली बात है, झूठ के पाँव कहाँ, तो हकीकत तो फिर सामने आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के जो क्रेज़मा था मोदी का, वो ख़त्म होने लगा है और लोग हकीकत को ढूंढने निकले हैं, भाई किधर है वो करोड़ों नौकरियाँ। अभी हमने इलेक्शन में ये भी देखा कि एक नारा लगाया क्या कि अब की बार 400 पार, यानी 400 सीटों से वो ज़्यादा लेना चाहते थे, लेकिन जो रिज़ल्ट सामने आए बड़ी मुश्किल से सादा अक्सरियत के साथ वो हुकूमत बना सके हैं। आपको लगता नहीं है कि जो मोदी ने एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत शुरू की, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर मुसलमान ओपनली कहीं पर नमाज नहीं पढ़ सकते और इसी तरह मसाजिद को मस्मार किया गया। तो ये जो एक उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा और इसके अलावा जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी, आपको लगता नहीं है कि यही उनको डबोने का बायस बन रही है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, आप अगर वहाँ देखें मणिपुर, पिछले 2 साल से वहाँ क्या हो रहा है वो सामने दुनिया ने देखी है, क्या चीज़ें वहाँ से सामने आ रही। फिर वहाँ के दलित जो है, अछूत तबका, उनके साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों के, चूँकि हम ज़ाहिर बात है मुसलमान, हम खुद भी उन चीज़ों को देखते हैं, बाकी चीज़ों को हम कम ही देखते हैं, लेकिन असल में जो बाकी अक़लियतें हैं उन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव, इवन सिखों पे आपने देखा है। इस दफ़ा जो जंग हुई है, मर का हक हुआ है, उसमें भी सिख थोड़ा बहुत न्यूट्रल रहे हैं। उसकी वजह भी यही है, उनको भी अंदाज़ा है कि अगर आज मुसलमान निशाना बन रहे हैं, क्रिश्चियन मसीह बरादरी निशाना बन रही है वहाँ की, फिर अक़लियतें मिसाल यही है, दलित लोग निशाना बन रहे, कल हमारी बारी है। तो उस वजह से एक तो उनका ग्राफ भी मोदी का डाउन हो गया। दूसरा, मुझे जो अंदाज़ा है, मेरा जो अपना जो तज्ज़िया है, मैं जो अपनी चीज़ें जो मैं देखा हूँ, बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ जो जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है और जो बेबसी मुसलमानों की है। जब एक मुस्लिम नौजवान या मुस्लिम शख्स को, दाढ़ी वाले शख्स को, उसको मुख्तलिफ़ अलकाबात से पुकारा जाता है, कट मुल्ला वगैरह वगैरह, इस तरह बहुत सारे, मतलब जो सुनने के भी काबिल नहीं है। फिर उनकी वो बेबसी होती है जब उनको एक घेरे में लिया जाता है, उनकी मसाजिद को, उनके ज़ियारात को, उनकी बेबसी देखने वाली होती है। यानी बेबसी जो हमें मकबूजा कश्मीर में भी नज़र आई कि जिस तरह वहाँ पे जुल्म किया जा रहा मुसलमानों पे, आपको लगता नहीं है कि मोदी को मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की बद्दुआएं ले डूबी हैं? नहीं, एक्चुअली देखें, मकबूजा, मैं चूँकि खुद भी मकबूजा कश्मीर का हूँ, वहाँ जुल्म किया उसने, बहुत ज़्यादा जुल्म किया भारत ने, लेकिन बेबसी नहीं थी उधर। क्योंकि एक्चुअली हम कश्मीर में तो ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुसलमानों की है। फिर जनाब आली, मतलब एक तहरीक भी है, मुसल्लह तहरीक है,
پولیٹیکل تحریک چل رہی ہے پچھلے 35 سال سے، لیکن ہندوستان میں جو بے بسی میں نے دیکھی ہے نا، میں خود بھی اس چیز کا شاہد ہوں، مجھے خود بھی کئی دفعہ ٹارچر کیا گیا، لیکن میں نے بے بسی کبھی کشمیریوں کے ماتھے پہ نہیں دیکھی ہے۔ جو میں نے ہندوستانیوں پہ دیکھی ہے، جو وہاں کے مسلمان ہیں، وہ ناقابل بیان ہے، میں شاید وہ بیان بھی نہیں، اور شاید انہی کی دعائیں لے ڈوبی ہے مودی کے غرور کو، اور اتنا حالانکہ پاکستان سے 7 گنا بڑا ہے ہندوستان۔ اگر آپ عسکری میدان میں بھی دیکھیں، عسکری میدان میں بھی انڈیا بہت زیادہ آگے ہے، لیکن ان کا وہ غرور مجھے لگ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان اس سے پہلے ویسے ہم نے دیکھا تھا کہ 1971 سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، اس کے بعد سے اب تک ہندوستان کی کہیں نہ کہیں نفسیاتی برتری تھی پاکستان کے اوپر، لیکن جس طرح ابھی پاکستان نے پھر دوبارہ جوابی وار کیا اور جس طرح ان کے رافیل گرائے، تو نفسیاتی برتری تو ہندوستان کی ختم ہو گئی ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ خود بھی ایک کشمیری ہیں، کہ جو پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا اور جس طرح ان کے جدید فائٹر جیٹس گرائے، تو اس کے بعد ایک عام کشمیری کیا سوچتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ادھر آپ 71 کی آپ نے بات کی ہے، شاید انہوں نے کہتے ہیں نا ہار کے بعد بھی اپنا احتساب کرنا ہوتا ہے، جیت کے بعد بھی، لیکن کیا ہوتا ہے جیت کے بعد ہم کرکٹ میں بھی دیکھتے ہیں اپنی خامیاں اپنی ناکامیاں بھول جاتے ہیں یا کور ہو جاتی وہ جیت۔ حالانکہ 71 میں اگر پاکستان وہ جنگ ہارا ہے، اس کی وجہ ہندوستان ڈائریکٹ نہیں تھا، اس کی وجہ بنگلہ دیش تھا، تو وہ بنگلہ دیشیوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے آپ اپنا ہی ایک بھائی آپ کا تھا، آپ گولی نہیں چلا سکتے تھے، آپ اس طرح نہیں۔ البتہ انڈیا نے اس چیز کو انالائز نہیں کیا ہے، وہ اس میں جناب عالی ہم جیت گئے، لیکن اپنی چیز وہ اس خام خیالی میں رہا، ہماری برتری وہ حاصل تو ایک نازک موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو رہی بات کشمیری کیا سوچتے ہیں، ظاہر بات ہے دیکھیں ہم کشمیری پچھلے 47 سے ہی بھارت کے خلاف ہے، اور ہم کشمیری کہتے ہیں، ہمارے ڈی این اے میں انڈیا ہے ہی نہیں، تو لیکن انڈیا ہمیں زبردستی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا پہلگام واقعہ، تو آپ نے ابھی بات کی تھی یہ شکست کہاں سے شروع ہوئی، یہ پہلگام واقعہ کے فوراً دوسرے دن جب انڈین میڈیا کشمیر میں لال چوک میں گیا اور وہاں لوگوں سے کشمیریوں سے سوالات کرنے لگا، اگر آپ وہ سوالات ایک جگہ پہ رکھیں، آپ وہ ویڈیوز دوبارہ دیکھیں، تو وہاں سے ہی آپ کو بھارت کی شکست نظر آئے گی، کیونکہ کوئی بھی کشمیری پاکستان کے خلاف بات کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ ویڈیوز اب پوری دنیا نے دیکھی ہیں، صرف میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کشمیری ہوں اس وجہ سے، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پورے پاکستان نے، ہمارے میڈیا نے چلائی، انڈین میڈیا نے چلائی ہے، انڈین یوٹیوبرز آ گئے، تو جو وہاں ریسپانس کشمیریوں کا ملا ہے اس پہلگام واقعے پہ، گو کہ وہ خونی واقعہ، ہم بھی مذمت کرتے ہیں اس چیز کی، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بے گناہ شہری کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے جب ایک انسان کو آپ دیوار سے لگا لیتے ہیں تو اس کا ریسپانس تو آتا ہے۔ ظاہر ہے کچھ تو ظاہر ہے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے وہاں پہ ایک جدوجہد جاری ہے، لیکن دوسری طرف اس کو فالس فلیگ آپریشن بھی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی بڑا الیکشن آتا ہے تو مودی اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، کیونکہ اس نے جو پاکستان کے خلاف ایک نفرت کا بیج بویا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ ووٹ گین کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بالا کوٹ سٹرائک کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد مودی نے ایک جگہ سپیچ کی تھی اور ان کے جو فوجی مارے گئے تھے ان کے نام پہ انہوں نے ووٹ بھی حاصل کیے تھے، تو یہ ایک مودی کی جو ہے نا وہ پرانی عادت ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2019 کے بعد سے یہ ہندوستان یہ سمجھ رہا تھا کہ جس طرح ہم نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تو اس کے بعد کشمیر کا چیپٹر بند ہو گیا، لیکن جس طرح ایک سپر پاور نے یعنی کہ امریکہ کے صدر نے جس طرح کشمیر کا ذکر کیا اس بار، تو جس طرح مسئلہ کشمیر دوبارہ زندہ ہوا، یعنی 2019 کے بعد سے جو وہ کرنا چاہتا تھا اس سے مسئلہ کشمیر ایک اس سے بھی زیادہ طریقے سے زندہ ہو گیا۔ ایک کشمیری کیا سوچتا ہے جب مسئلہ کشمیر اس طرح عالمی سطح پر اجاگر ہوا ہے؟ بہت آپ نے تو خود بھی اس چیز کو مطلب کلیئر کر دیا، لیکن میں یہ کہوں گا مسئلہ کشمیر کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں مغل آئے ہیں، انگریز آ گئے ہیں، سکھ آ گئے ہیں، افغانی آ گئے، اس خطے پہ بہت ساری مطلب قوتوں نے راج کیا، پچھلے 300-400 سال کی ہسٹری ہے، تو آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن کشمیر آج بھی زندہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو کشمیری سادے لوگ ہیں، دوسرا جو حالیہ جو تحریک ہے اس میں جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی، تو لہٰذا اس طرح کے واقعات چاہے وہ کشمیریوں کے دورہ ہوں، مطلب یا پاکستان کی طرف سے ہو یا خود انڈیا کرے،
تو کسی نہ طریقے سے کشمیر ہائی لائٹ ہوتا ہے. اس دفعہ بھی آپ اس کو فالس فلیگ آپریشن کہے, آپ اس کو کشمیریوں پہ ڈال دیں, آپ اس کو پاکستان واٹ سو ایور, تو لیکن اصل مدعا کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر دوبارہ ہائی لائٹ. حالانکہ جو خود مطلب اس واقعے سے میرے خیال میں ایک ہفتہ پہلے یہی ان کا وزیر داخلہ امت شاہ آئے تھے, اس کے آج بھی آپ بیانات دیکھیں کشمیری اخبارات میں, انڈین کے اخبارات میں, وہ خود کہہ رہا تھا کشمیر میں امن آ گیا ہے, یہاں ملٹنسی ہے یا جو مطلب جو ان کے دوارا دہشت گردی ہے یا وہ کیا کہتے ہیں اگروادی, وہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن ایک دم جناب عالی دوبارہ وہ پریشر کوکر پھٹ گیا اور دھماکہ ہو گیا, آتش فشاں آ گیا اور مسئلہ کشمیر دوبارہ ہائی لائٹ. اس کی وجہ اگین میں بتاؤں گا یہ کشمیری عوام کی قربانی ہے. قربانیاں بالکل. ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج کل یہ بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ جس طرح پاکستان کی طرف جب 80 ان کے فائٹر جیٹس آ رہے تھے اور آگے ہماری طرف سے 40 فائٹر جیٹس تیار تھے, اور ہمارے فائٹر جیٹس نے جس طرح ان کو مارا ان کو نظر بھی نہیں آیا, اور آج کل لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو خلا ہے وہ بڑا پر اسرار قسم کا ہو چکا ہے کہ یہاں سے میزائل آتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے. اور پھر جب پاکستان نے جوابی وار کیا اس میں بھی ہمارے فائٹر جیٹس کا استعمال کیا گیا, اور ہندوستان کا جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ ہمارے طیاروں نے کراس کیا اور پھر اندر جا کے کارروائی کی. اور جب ہندوستان نے پاکستان پہ کارروائی کی تھی تو ان کے جو فائٹر جیٹس تھے وہ پاکستان انٹر نہیں ہو سکے تھے, اور اس سے پہلے ہی کافی سارے فائٹر جیٹس کو گرا دیا گیا تھا, اور پاکستان نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے جا کے اس طرف کارروائی کی, اور پھر صحیح سلامت ہمارے تمام فائٹر جیٹس واپس لوٹ آئے اور اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ حاصل کر کے آ گئے. آج کل بات چیت یہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جس طرح پاکستانی فائٹر جیٹس کامیابی کے ساتھ واپس آ گئے, اسی طرح یہ کشمیر بھی اب حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ یہ کشمیر میں انٹر ہو سکتے ہیں اور وہاں پہ تباہی پھیر سکتے ہیں ہندوستانی فوج کی اور کشمیر کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ بھی اسی امید کا اظہار کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. پہلے تو میں اس میں یہ کہوں گا 2019 میں ہوا, پھر یہ ابھی ہوا 10 مئی کو, ایون 6 مئی سے لے کر, یہ پاکستان اب انڈیا کے لیے وہ برمودا ٹرینگل جو ہے نا, جہاں کوئی نہیں جا سکتا, کوئی جہاز نہیں جا سکتا, انڈیا کے لیے اب یہ برمودا ٹرینگل بن گیا. ان کا جہاز یہ نہیں آ سکتا ہے, یہ کلیئر ہو گیا, کیونکہ 2 دفعہ انہوں نے ٹرائی کی ہے. اب مودی کے سر پہ بھی دوبارہ جنگ کا یہ آپ نے ویسے, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, بڑی زبردست آپ نے ٹرم یوز کی کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے لیے برمودا ٹرائنگل بن چکا ہے. بالکل بالکل. آپ دیکھیں مطلب جس طرح وہ ان کے اپنے خود دفاعی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان کے جٹ طیارے بھی نہیں اڑائے, بلکہ میزائلوں سے یا ایسی ٹیکنالوجی سے ان کے جہاز گرائے جن کو پتہ. اور آپ دیکھیں نا جتنے بھی انڈیا کے جہاز گرے ہیں اس دفعہ, جن میں رافیل بھی ہے, سارے انڈین حدود میں گرے, کوئی پاکستان حدود میں, یعنی انہوں نے انٹر ہونے کی کوشش کی, ان کو انڈیا کی حدود میں, فضائی حدود میں گرا دیا گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو رہی بات مسئلہ کشمیر کی, وہی والی بات ہے, اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں, اور مسئلہ کشمیر ہمیشہ سانحات کا بھی محتاج رہا ہے. آپ بہت ساری اگر آپ پچھلی ہسٹری دیکھیں گے. پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابھی امید ہے کہ پاکستانی جیٹس اس طرح داخل ہو کے بھی کشمیر اب لے سکتے ہیں؟ نہیں, اس طرح دیکھیں, جنگ سے مسئلہ کشمیر کبھی حل نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, نہ انڈیا افورڈ کر سکتا ہے اس طرح. البتہ یہ میں اپیل بھی کر سکتا ہوں, صرف اہلیت اور قابلیت کی بات کر رہا ہوں کہ قابلیت تو آ چکی نا. نہیں, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں اس کو کیٹاگوریکلی یہ نہیں مانتا ہوں, کیونکہ امن اس وجہ سے ہمارے مقصد, مسئلہ کشمیر کا حل کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں جو برصغیر بھی کہلاتا ہے اس میں امن آ جائے. صرف مسئلہ کشمیر کا حل مطلب سلوشن نہیں ہے. امن اصل میں ہمارا دونوں حکومتوں کا, بلکہ میں دونوں حکومتوں سے اپیل کروں, خدا رہا یورپ 28 ملک ہے, اگر وہ امن سے رہ سکتے. آپ نے دیکھے ہوں گے وہ بارڈر ان کے جناب علی, صرف ایک لائن ہی ہوتی ہے, وائٹ لائن, گرین لائن. جناب علی, ایک پاسپورٹ پہ 28 ملک چل رہے ہیں, ایک کرنسی چل رہی ہے. کیوں نہیں ہم اس طرح کر سکتے؟ یہ دنیا کا وہ ایسا خطہ ہے جو سونے کی چڑیا ہے. یہاں موسم آپ دیکھیں, مختلف موسم ہے, ہر چیز ہے. اللہ پاک نے پہاڑ دیے, برف دیے, پانی دیے, ہر چیز دیے. یورپ والے ترس رہے بہت ساری چیزوں کے لیے. آپ کے سمندر ہے, آپ کے دریا ہے, کیا نہیں اس خطے میں. لیکن بدقسمتی ہے صرف اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بد امنی ہے, اور اس بد امنی کی وجہ سے اس خطے کے تقریباً 2 ارب لوگ, جس میں افغانستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, نیپال بھی ہے, مالدیپ بھی ہے, یہ سارے خطے متاثر ہو رہے ہیں صرف اس مسئلہ کشمیر. صرف اس مسئلہ کشمیر کی وجہ سے یہ تمام خطے متاثر ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ 1.5 سے 2.25 ارب لوگ یہاں پہ بستے ہیں, اور جب بھی یہاں پہ کوئی کانفلکٹ ہوگا
یا وار ہوگی تو یہ تمام لوگ بھی متاثر ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی نیوکلیر وار ہوتی ہے تو اس سے پورا خطہ جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ تو کشمیری بھی پاکستان کی اس فتح کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے۔ ان کی سوچ کے مطابق جو جنگ ہے وہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک پرامن طریقے سے اس کا حل نکالا جائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔